जी नाजरीन, आप देख रहे हैं साउथ पोस्ट डिजिटल। आज का दिन मुल्तान के लिए बहुत अहम दिन है। यहाँ पर मुल्की तारीख का सबसे बड़ा ताजिर कन्वेंशन होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है ऐसी शख्सियत जिन्होंने ताजिर कम्युनिटी के लिए, ताजिर काज के लिए अपनी ज़िंदगी की 5 से ज़ायद दहाइयाँ वक्फ कर दी। मेरी मुराद है ताजिर के सुरखेल, ताजिर रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद शफीक से। आज मुल्तान के अंदर ताजिर बरादरी की जानिब से एक बहुत बड़ा कन्वेंशन मुनक्किद किया जा रहा है, जिसका मकसद सिर्फ ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब की 55 साला जो खिदमात हैं उनके एजाज़ में उनकी खिदमात का एतराफ़ करना है। हमारे साथ मौजूद है ख्वाजा शफीक साहब। उनसे हम जानने की कोशिश कर लेते हैं कि इस कन्वेंशन के बारे में उनके क्या तासुरात हैं। उसके बाद ताजिर कम्युनिटी के हवाले से कुछ सवालात किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाजा साहब, मुल्की तारीख का बड़ा ताजिर कन्वेंशन होने जा रहा है आज जी मुल्तान के अंदर। जी जी सिर्फ आपके एजाज़ में किया जा रहा है ये सारा जी कुछ। जी। तो क्या तासुरात हैं आपके, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की अपने प्रोग्राम में लिया। जहाँ तक ये प्रोग्राम ज़ाहिर है मेरी सर्विसेज के हवाले से है, उनको एक्नॉलेज किया जा रहा है, एंडोर्स किया जा रहा है। 55 साल से मैं पब्लिक में मौजूद हूँ। कुछ अरसा मैं सियासत में भी रहा और उसके बाद ताजरों के फील्ड में हूँ। ये भी कोई 35 साल हो गए हैं तकरीबन ताजरों की खिदमत करते हुए। बारहा दोस्तों ने ख्वाहिश का इजहार किया। मैं इन मामलात का कुछ ज़्यादा शौक़ नहीं रखता था, कायल नहीं था, मैं इनकार करता रहा। लेकिन इस दफ़ा बहुत सारे दोस्तों ने यकजान होकर या कालब होकर मुझसे ये बात मनवाई कि वो इसे सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं, तो आपको एतराज़ नहीं होना चाहिए। मैंने सरेंडर कर दिया। जहाँ तक मेरी अपनी सर्विसेज का ताल्लुक़ है, आप में से भी अक्सर मेरे दोस्त भाई बच्चे हैं, जानते हैं कि मैंने जब से अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आया हूँ 69 से आज तक मेरी तरजीह सिर्फ मखलूक खुदा रही है, खा वो अवामुन्नास हों खा ताजर हों। मैंने अपने आराम को, अपने सुकून को, अपने मुस्तकबिल को, अपने कारोबार को, अपने बच्चों के मामलात को, अपने घर के सुकून को भी तज किए रखा। ये सारी दुनिया शाहिद है। और बग़ैर किसी मफाद के ज़िंदगी में बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहीं। ख्वाजा साहब, ये आपने अभी बात की कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी की, तो मुझे याद पड़ रहा है कि एक दफ़ा मुल्क की बड़ी सियासी जमात जो है उसकी तरफ से एमएनए का टिकट भी आपको ऑफ़र किया गया था। तो उस हवाले से बताएं थोड़ा सा नाजरीन को कि वो क्या सीन था और आपने क्यों उनको रिफ्यूज़ कर दिया? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 1915 में हमने 2-3 दफ़ा शटडाउन कॉल दी थी एफबीआर की पॉलिसियों के ख़िलाफ़। मोहतरम जो उस वक़्त वज़ीर ख़ज़ाना थे मोहम्मद इसहाक़ डार साहब, 2015 में। और उनके नायब थे हारून अख्तर साहब जो एफबीआर के मिनिस्टर थे। उनसे हमारी एक तवील मुज़ाकरात की नशिस्त होती रही। जी बिल्कुल। अल्टीमेटली हम एक कंक्लूजन पे पहुंच गए जो बहुत बेहतरीन कंक्लूजन था, ताजरों के मफाद में था। मुझे डार साहब ने फरमाया कि क्यों ना इस जो प्रोग्राम हमने स्कीम बनाई है, वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस स्कीम थी उसका नाम था, इसको लॉन्च हम प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में करवाएं और प्राइम मिनिस्टर साहब करें। मैंने कहा जी ये अच्छी वंडरफुल, बात है। नाइस। जी तो जी। प्रोग्राम बना 1 जनवरी 1916 को। मियाँ साहब ने, मोहतरम मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो उस वक्त मेरे लिए मोहतरम हैं, मेरे मोहसन हैं, आई हैव लॉट ऑफ रिगार्ड्स फॉर दैट पर्सन। तो उन्होंने आज पौन घंटा मुझे और मेरी टीम को इसहाक़ डार साहब और चेयरमैन एफबीआर के साथ टाइम दिया।
بہت سارے منسٹرز، ایم این ایز، ایون ابھی فیڈریشن کے چیئرمین جو ہیں چیمبر آف کامرس انڈسٹری کی، وہ بھی باہر بیٹھے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے پروگرام میں یہ فرمایا کہ آپ نے یو ہیو ٹو اٹر فیو ورڈس، اوکے۔ ان کا سٹاف کے لوگوں نے آ کے کہا کہ ان کے ساتھ والی سیٹ پہ آپ نے اسٹیج پہ بیٹھنا ہے۔ اس میں انہوں نے بے پناہ محبت کا اظہار فرمایا۔ یہ اب ان کو وہ جانتے ہیں کہ مجھے انہوں نے فرمایا، اپنی تقریر میں 4-5 دفعہ ذکر کیا اور فرمایا انہوں نے کہ آپ جیسے اچھے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے سیاست میں۔ آپ اگر سیاست میں آنا چاہیں تو آپ کے لیے میاں نواز شریف بھی حاضر ہے، مسلم لیگ نون بھی حاضر ہے، ایم این اے کا ٹکٹ آپ کو ایوارڈ کیا جائے گا۔ ایک جوبلیشن تھی، بہت زیادہ سیلیبریشن تھی، ہال میں لوگ نعرے لگا رہے تھے، میاں صاحب کے بھی کوئی ایک آدھ نعرہ میرے لیے بھی لگا دیتے تھے۔ میں واپس آیا، دوست تو بہت خوش تھے۔ میں نے آگے مشاورت کیا اپنے بچوں سے، اپنی ٹیم سے۔ میں نے ڈیسیژن لیا کہ میں نے کس لیے جانا ہے الیکشن میں، کروڑوں روپے یا لاکھوں روپے میں نے کس لیے خرچ کرنے ہیں۔ میری پہچان ہے، شناخت ہے۔ پھر میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ گالیاں دیں۔ ماضی کے بہت سارے نام گنوا سکتا ہوں جو تاجروں کی سیاست سے اقتدار کی سیاست میں پہنچے اور پھر تاجروں کو بلا دیا۔ میں نے میاں صاحب کو ایک شکریہ کا خط لکھا اور ان سے درخواست کی کہ میرا جینا مرنا اوڑھنا بچھونا تاجر ہیں، سیاست میں میری کوئی دلچسپی نہیں۔ اچھا بھائی صاحب، 55 سالہ جو تاریخ ہے وہ آپ کی جد و جہد سے بھری پڑی ہے۔ کوئی ایسا واقعہ جو مطلب آپ کو ابھی بھی یاد رہ گیا ہو، جو آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں اپنی لائف کا، کہ آپ کو مشکلات پیش کرنی ہے، فیس کرنا پڑا ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے مطلب کامیابی بھی ملی ہو اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، پھول تو آج ہی نچھاور ہوں گے، جو ہوں گے آپ بھی وٹنس ہوں گے۔ ساری زندگی میں نے تو سٹرگل کی ہے اور نتائج عواقب سے بے پرواہ ہو کر کی ہے۔ ہر ڈکٹوریل رول کی میں نے کو رزسٹ کیا ہے، اپوز کیا ہے۔ سالوں جیلوں میں رہا ہوں، ضیاء الحق کی قید میں رہا ہوں، 1 سال کی جیل تھی، 50-55 مقدمات کے تمغے میں نے سجائے، 50,000 روپے جرمانہ۔ اس کے بعد ہمارے جو منسٹر تھے، چیف منسٹر پرائم منسٹر تھے سندھ کے، جنیجو صاحب، ان کے دور میں بھی 6 مہینے میں ڈیٹینشن میں رہا۔ پرویز مشرف کے دور میں بھی ٹارچر سیل میں بھی رہا، بہت سی تحریکوں میں رہا۔ تکالیف کا میں نے سامنا کیا ہے، مطلب بہت ساری تکالیف آپ نے اپنی اس ڈیوریشن میں دیکھی ہے۔ لیکن میں نے اپنی چوائس سے وہ آپ کی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ جبرن نہیں تھی کوئی بات، اپنی چوائس سے آپ گرفتاریاں دیں تو میں نے اپنی اریسٹ آفر کی۔ یہ نہیں کہ گھر سے گرفتار ہوا تھا، یہ بھی موقع آیا کہ اریسٹ آفر کی، لیکن مجھے قطعاً اس بات کی مطلب بھی کوئی دکھ نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے۔ میں نے کیا ہے جو کچھ اپنے ضمیر کے مطابق کیا ہے، اپنی قوم کے لیے کیا ہے، رول آف لا کے لیے کیا ہے، ڈیموکریسی کے لیے کیا ہے، کانسٹیٹیوشن کی سپرمیسی کے لیے کیا ہے، اچھا بھائی تاجروں کی ویلفیئر کے لیے کیا۔ جی بالکل۔ اچھا بھائی صاحب، آخری سوال ہے، جی، وہ یہ ہے کہ آج کے جو تاجر ہیں وہ اپنے مقصد سے ہٹ گئے ہیں، بہت سارے گروہوں میں بھی بٹ گئے ہیں، تو ان کے لیے یا ان کے اتحاد کے لیے یا تاجر کاز کے لیے کوئی ان کے لیے شارٹ میسیج دے دیں؟ دیکھیں، بدقسمتی سے انحطاط اور زوال ہر جگہ پہ ہے۔ آپ ریلیجس سکول آف تھاٹ کو دیکھیں، پولیٹیکل سکول آف تھاٹ کو دیکھیں، سوشل سکول آف تھاٹ کو دیکھیں، ہر جگہ پہ بٹوارا ہے، تقسیم ہے۔ ہمیں کاز سے غرض نہیں ہے، نمود و نمائش سے غرض ہے۔ میں نے اس لیے کوشش کی، اور آج بھی جب تک میری آنکھیں سلامت تھی، ویزیبلٹی تھی، 3.5 سال سے ویزیبلٹی بھی نہیں ہے، 80 کی ایج میں ہوں، لیکن پھر بھی میں بھاگ دوڑ کر رہا ہوں۔ جب میں نے آل پاکستان انجمن تاجران کی بنیاد رکھی تو 90% ٹریڈرز کمیونٹی اس امبریلا کے نیچے میں نے جمع کی۔ جی بتدریج ماحول ایسا بنتا گیا کہ مطلب بھی یہ انتشار کی طرف جاتے رہے۔ اللہ کرے، میں اپنے تاجروں کو ایک ہی میسیج دینا چاہتا ہوں، آپ زیادہ پڑھے لکھے نہیں لیکن باشعور ہیں۔ تاجر اتنا باشعور ہے کہ گنجے کو کنگھی بیچ دیتا ہے، اندھے کو آئینہ بیچ دیتا ہے،
تو اپنے شعور کو سامنے لائیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مطلب بھی وزن دیکھیں کہ کس شخص کا کیا کردار ہے، آپ کے کس خدمت گزار کا کیا رول ہے، کبھی وہ بکا، کبھی وہ جھکا، کبھی اس نے مفاد اٹھایا، یا چٹی دلالی کا مرتکب ہوا، یا دوسری سوشل ایولز میں مرتکب ہوا۔ موازنہ کریں، جو اگر آپ موازنہ کریں جو بہتر آپ کو نظر آئے اس کے ساتھ پھر بھرپور ساتھ دیں، ملک بھر کے تاجر پھر اس کی پذیرائی کریں۔ جی بالکل۔ جی تو ناظرین، یہ تھے خواجہ محمد شفیق صاحب، جنہوں نے صحت کے مسائل کے باوجود، بینائی متاثر ہونے کے باوجود، صرف اپنی زندگی کو مقصد بنا کر تاجر کاز کے لیے ساری زندگی کام کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تا حیات وہ اسی کاز کے لیے کام کریں گے۔ جی ناظرین، اب ہم آپ کو لے کر جائیں گے پنڈال کی طرف، جہاں پر خواجہ محمد شفیق کے اعزاز میں ایک بہت بڑا کنونشن منعقد کیا جا رہا ہے، اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ان کا کس شایان شان طریقے سے استقبال کیا جاتا ہے۔ آئیے۔ خواجہ صاحب کا غصہ کتنا اچھا لگتا ہے، سچی سچی بتائیے گا۔ وہ بھی ہوتا ہے تو ساتھ میں اچھا، غصہ بہت کرتے ہیں؟ کرتے بھی ہے، پیار بھی کرتے سب سے۔ خواجہ صاحب غصہ بھی کرتے ہیں اور پیار بھی کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب یہ بتائیے، ایک اتنا طویل سفر ہے، تو اس طویل سفر میں آپ نے قیدیں کاٹی، سختیاں جھیلیں، اور اس قید کے اندر یہ جو ایک بڑی طویل قیدیں ہیں ضیاء دور میں، پھر مشرف دور ہے، پھر ہر دور میں، اس سختی کے دور میں، ابتلا کے دور میں سب سے زیادہ کون یاد آتا رہا؟ سب سے زیادہ تو یاد آنے والی ہستی بلا شبہ ذات قدوس ہے، اور اس کے بعد نبی محتشم ہیں۔ اگر ان کے بعد میں ذکر کروں تو میری ماں ہیں، میرے باپ ہیں، جنہوں نے مجھے اس راستے پر لگایا، ہدایت دی کہ بیٹے آپ نے مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے، کرتے رہنا ہے۔ یہ آپ دونوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ آپ سے کرتے ہیں، شہید سے کرتے ہیں؟ اب یہ تو دادا ہی بتائے۔ نہیں، آپ بتائیں گے نا کہ کس سے کرتے ہیں۔ یہ تو اب اچھا دونوں یہ سے بتاؤ کرتے کہ عید پر عیدی کتنی دیتے ہیں آپ کو؟ ہیں۔ عید پر عیدی 5000 شاید ایسے ہی۔ خواجہ صاحب، عابد بولدہ صاحب موجود ہیں، تو عیدی بڑھا دیں، کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے عیدی پر۔ اگر آپ بتائیں عیدی بڑھنی چاہیے پوتوں کی، کتنی بڑھنی چاہیے؟ تالیاں بجتی پوتوں کے لیے۔ تو میں تو عابد میرا چھوٹا بھائی ہے، میں کہوں گا بھی میرے ساتھ شراکت کریں، 5 میں دیتا ہوں، 50 یہ دیا کریں میرے بچوں کو۔ عابد بولدہ صاحب کو پہلے دھمکی مل گئی ہے، میں نے سیکورٹی ارینج کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنی ٹانگوں پر آئیں، اپنی ٹانگوں پر نہیں جائیں گے، آپ ان کو اچھے ہمارے مہمان ہیں، ان کو دینے کی بجائے وہ تو لینے کے لیے آئے ہیں آج تاجروں سے۔ آپ کو کبھی دادا ابو نے پٹائی شٹائی کی کبھی؟ نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا ہیں؟ یہ تو نہیں یار، میں تو آپ کے ہمسائے میں رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے آوازیں بہت آتی ہیں۔ دادی کیا کچھ کہہ رہی ہیں؟ دادی کیا کہہ رہی ہیں؟ صبح ہم اسکول جاتے ہیں، مل کے جاتے ہیں ہم۔ اچھا،
تو جب دادا سوئے ہوئے تو ہم اٹھاتے ہیں کہ ہم دادا ہم ملنے آئے ہیں. تو پھر جب آتے ہیں تو پھر دادا ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب آئیں گے. پھر ٹیوشن سے ہم لیٹ آتے ہیں نا تو پھر دادا ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. یار یہ وہ والے دادا نہیں ہے. دادا تو ہماری مطلب ہم پہ تو اتنا غصہ کرتے ہیں اور پورا پنڈال اس بات کی گواہی دے گا کہ خواجہ صاحب ایک دم سے غصے میں اور ایک دم سے پیار میں آ جاتے ہیں. تالیاں بجائیں اس بات پر. ممتاز بابر صاحب ایک سوال آپ کی طرف سے بھی ہونا چاہیے. جی ہاں جی. یہ مہات کا بیان مجھے سیاسی لگ رہا ہے. مہات بیان وہ کریں جو حقیقت ہے. ہم نے دادا کا غصہ دیکھا ہوا ہے. آپ لوگوں نے نہیں بیٹا آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے نا, لیکن ہم نے تو نہیں دیکھا نا. اوہو یہ دیکھیں جی گھر میں اور باہر یہ فرق آ گیا. اچھا جی بات یہ ہے کہ یہ ہم نے گفتگو اس لیے کی ہے کہ ایک بالکل روایتی پروگرام چل رہا تھا. سب خواجہ صاحب کی بات کر رہے تھے. ہم خواجہ صاحب سے وہ باتیں سننا چاہتے تھے ان کے گھر والوں سے جو ہمارے سامنے ہیں. وہ ہم سنتے رہیں گے, کرتے رہیں گے. ایک بھرپور کلیپ کیجیے. اللہ الرحمن الرحیم. میر محفل جناب مختوم جاوید ہاشمی صاحب, میں اتنا پریشر میں ہوں کہ میرے الفاظ جو ہے مجھے آج جتنی کم مائگی کا احساس ہو رہا ہے شاید پہلے کبھی نہیں تھا. جذبات ہیں کہ سنبھالے نہیں جاتے. میں تمام حضرات کا, جتنے بھی دوست ملک کے طول و عرض سے یمین و یسار سے تشریف لائے, میں سب کا بڑے ادب اور احترام سے شکر گزار ہوں, سپاس گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے. میں اس قابل نہیں ہوں. میں جب اپنے اندر جھانکتا ہوں تو یقین جانی میرے رب گواہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کھوکھلا محسوس کرتا ہوں. شاید میں کچھ نہیں کر سکا, لیکن یہ میرے رب کا کرم ہے کہ اس نے ذات باری نے اپنے حبیب کے طفیل آپ کے دلوں میں میری محبت پیدا کی ہے. جناب اجمل بلوچ صاحب, ملک میر رائی صاحب, شاہد غفور پراچا صاحب, میاں عبد المنان صاحب, حاجی اشرف بھٹی صاحب, جاوید قریشی صاحب, نواب زدہ منصور خان صاحب, یہ میرے لیے انتہائی محترم ہے. میری پہچان جو آج ہے, جو مجھے تراش خراش ملی ہے, جو مجھے سمجھ بوجھ ملی ہے, جو کو فن ملا ہے, آج میری پہچان جو ہے نواب زدہ منصور خان کے والد محترم جو میرے استاد تھے, روحانی استاد تھے. میں اپنے باپ سے بھی زیادہ ان کی عزت کرتا ہوں جنہوں نے مجھے تربیت دی. میں نواب زدہ منصور خان صاحب کو اس حوالے سے بھی مشکور ہوں. شرافت علی مبارک صاحب, آغا رحیم صاحب, جناب چیف جسٹس ریٹائرڈ قاسم خان صاحب, جو مصروفیات میں مجھے پتہ ہے کہ ان کی ایک نجی مصروفیات ہے, اور اس میں سے وقت نکال کر تشریف لائے, میری عزت افزائی فرمائی. آپ جناب عابد بودلہ صاحب, جناب قاری سلیم صاحب, تمام احباب, خاص طور پہ خاص خیر پور سے تشریف لائے ہوئے لالا فرقان صاحب, جن کو میں معذرت چاہتا ہوں. میں بدقسمتی سے اپنے زیادہ حواس کو یکسو نہیں کر سکا. ان کو موقع نہیں ملا گفتگو کا, یار زندہ صحبت باقی. تو انشاءاللہ العزیز سب سے زیادہ میں شکر ادا کرتا ہوں اپنی ٹیم کا, جن کی دن رات محنت شاخہ سے جن دوستوں نے یہ بیڑا اٹھایا, محنت کی. آج ایک تاریخی, جیسے دوست فرما رہے ہیں, آج ایک تاریخی اجتماع ہوا, ایک شاندار اجتماع ہوا پورے ملک میں. میں سمجھتا ہوں شاید اس کی نظیر نہ ملتی ہو. میڈیا کا بھی مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ اس میڈیا کو, جو میرے سارے بھائی دوست بچوں کی طرح ہیں, میں ان کا بھی ممنون ہوں.
हाजी तारक साहब ग्रीनलैंड के लिए। ये मैं इनको हमेशा बेटा कहता हूँ और उन्होंने इस फंक्शन को अपना फंक्शन समझ के, अपना प्रोफेशन नहीं बल्कि एक दिली लगाव से, मोहब्बत से, प्यार से, इखलास से, शफकत से भी इन्होंने काम किया। मैं एक एक शख्स का जो यहाँ पे तशरीफ़ लाया है, जिसने मेरी हिम्मत बंधाई है, जिसने मुझे हौसला दिया है, मैं बात तो कुछ और कहना चाहता था लेकिन इस माहौल में मुझसे वो बात हो नहीं सकी, ना मैं कर सकता हूँ, ना करने के लिए तैयार हूँ। आप सबका मशकूर हूँ। हाँ, भाभी जान का भी कह रहे हैं, मुमताज़ साहब शुक्रिया अदा करते हैं। एक बात कहूँ कि अक्सर हमें थोड़ी बहुत चपलिश हो जाती है। मैंने कहा मेरी कदर किया करो। आज मैं ज़बरदस्ती इन्हें लेके आया हूँ। मैंने कहा देख लो भी आपके हस्बैंड की कोई कदर मंजरत है लोगों में, ऐसे ही ना समझो। मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह को सारे वर्कर और सकलैन, हाँ सकलैन का मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सका। मैं चाहता था इसकी गुफ्तगू भी हो जाए। तो बहरहाल ये बच्चा मुझे बेटों की तरह संभाल रहा है, बल्कि बेटों से भी ज़्यादा संभाल रहा है। मैं इसके लिए भी दुआगो हूँ, अल्लाह ताला इसको भी जज़ाए खैर से नवाज़े। ये मैं मुमताज़ मेरे बेटों की तरह है, जैसे बता रहा था अपनी शादी की सूरत हाल। वाकया ही ये मेरे हाथों परवरिश पाई है, ग्रूमिंग हुई है। अल्लाह ताला इसे मज़ीद तरक्की अता फरमाए, मज़ीद बेहतरी की तरफ जाए। तो मैं इनका भी ममनून हूँ, शाकिर साहब को भी ख़ास तौर पर ममनून हूँ कि उन्होंने सभी काज़ी साहब को, वो सभी मेरी टीम में आ गए ना जी। मैं अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर से नवाजे, अल्लाह हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर वबा और बला से महफूज रखे।